अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या हमजा शहबाज की वजारत आला चली गई है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चलकर वोट डालने पर डी सीट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं हो सकता। तो अगर पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के लिए 25 वोट कास्ट ही नहीं हुए तो उन्हें 197 वोट इसका मतलब पड़े ही नहीं, यानी उन्हें 172 वोट पड़े, जबकि वजारत आला के लिए कम अज़ कम 186 वोटों की ज़रूरत है। अब 25 वोटों की कमी से हमजा शहबाज अक्सरियत तो खो चुके हैं, मगर अक्सरियत खोने के बाद क्या वो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या कहती हैं, ये ज़रा सुनिए। आज जब इलेक्शन कमीशन का पंजाब में 25 सीट्स के ऊपर मेंबरान को डी सीट करने का फैसला आया है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। नाज़रीन, ये मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए रेफरेंस इमरान खान की हुकूमत में ही फ़ाइल कर दिया गया था, और अगर ये फ़ैसला पहले आ जाता तो आज कोई मुनहरिफ ना होता और इमरान खान की जो हुकूमत है ये अभी तक कायम रहती। अगरचे मुनहरिफ अरकान ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं डाला था, लेकिन इनके 7 नंबर पूरे होने के बाद ही इत्तेहादियों के फ़ैसले इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हुए थे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई मुनहरिफ हो ही नहीं सकता और पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे ही नहीं सकता तो फिर तहरीक अदम एतमाद का मकसद क्या है? क्योंकि फिर तो पार्टी के हासिल करदा नंबर्स ही फैसला करेंगे। यानी अगर कोई वज़ीर आज़म 5 साल के लिए मुंतखब हो जाए तो क्या मतलब इस वज़ीर आज़म को हटाने का कोई तरीका ही नहीं है? पंजाब असम्बली में मुनहरिफ अरकान के फ़ैसले को लेकर तहरीक इंसाफ की तहरीक में जैसे जान पड़ गई हो, और इस डेवलपमेंट को लेकर कप्तान ने आज इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख नहीं दी। हतमी तारीख के लिए उन्होंने 25 से 29 मई तक का वक्त दिया है, जिसका फैसला पेशावर में मीटिंग के बाद होगा। क्या कहा इमरान खान ने, जरा देखिए। आज नई डेवलपमेंट हुई है, लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, असेंबली कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। अब एक तरफ इमरान खान का अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है, दूसरी तरफ डॉलर की उड़ान है, महंगाई का बेकाबू जिन है, तीसरा आइनी बहरान है। लगता है कि मौजूदा जो हुकूमत है ये हर तरफ से मुश्किल में घिर चुकी है। इन मुश्किलात से निकलने के लिए जहां बड़े और मुश्किल फ़ैसले करने अभी बाकी हैं, मियां नवाज शरीफ ने भी लंदन से ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराने का इशारा दिया है। लेकिन यहाँ भी लंबा डेडलॉक नज़र आता है कि इंतखाबी इस्लाहात में EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का फिर क्या बनने वाला है, क्योंकि लगभग 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और तहरीक इंसाफ उन्हें अपना हिमायती समझती है, मानती है, और उनके आइंदा इलेक्शन की सियासत का इन्हिसार भी तहरीक इंसाफ के नज़दीक इसी नुक्ते पर होगा। जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी EVM को नहीं मानते और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर भी इनकी राय मुख्तलिफ है। तो अगर अर्ली इलेक्शन की तारीख सामने आ भी जाती है तो क्या इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बावजूद असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? मैं बात करूंगी, लेकिन साथ साथ मुझे इस चीज़ को भी डिस्कस करना है। आज मुल्तान जलसे में इमरान खान ने जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक घर में कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की है, वो जज्बात में आकर कह गए हैं या उन्होंने डेलिब्रेटली ये बात की है, कॉन्शियसली उन्होंने ये बात की है, क्योंकि ट्विटर पर इस वक्त तूफ़ान एक मचा हुआ है कि इमरान खान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ढिठाई इस हद तक है कि इस वक्त ट्विटर पर जो तहरीक इंसाफ के
حامی ہیں وہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل اس چیز پر معافی نہیں مانگنی چاہیے، جو کہ بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ میں بھرپور اس چیز کی مذمت کرتی ہوں جو عمران خان نے آج مریم نواز کے خلاف زبان استعمال کی کہ جس طرح مریم جلسوں میں تم میرا نام لیتی ہو، دھیان کرنا تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے۔ یہ صرف مریم کے خلاف یہ بات نہیں کی، یہ تحریک انصاف کے جلسے میں جو آئی خواتین ہیں، یا اگر وہ بھی محسوس کریں تو یہ ان تمام خواتین کی بھی توہین ہے، یہ ہماری بھی توہین ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جلسے میں جو خواتین آتی ہیں ظاہر ہے وہ گھروں میں یہی بتا کے آتے ہیں کہ ہم عمران خان کے جلسے میں جا رہے ہیں، ہم عمران خان کے جلسے میں جا رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے جلسے میں جانے والی جو خواتین ہیں، کیا جو سب کے جو خاوند ہے وہ گھروں میں ناراض ہو جائیں گے کیونکہ وہ عمران خان کے جلسے میں جا رہی ہیں؟ تو بہت ہی قابل مذمت بات ہے، میں بھرپور اس چیز کی مذمت کرتی ہوں۔ میں جو جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب آپ کا۔ اعتزاز احسن صاحب، الیکشن کمیشن کا آج جو فیصلہ آیا ہے اس پر آپ کا کامنٹ لینے سے پہلے جو عمران خان نے آج مریم نواز کے خلاف بات کی یا جس طرح ان کا لب و لہجہ تھا، میں چاہوں گی اس پر آپ کچھ کہیں، کنڈیم کرتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں، یہ بہت غلط انداز تھا عمران خان کا، اور یہ کرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نام لیتی ہے اگر عمران خان کا اپنی تقریر میں، تو اس کو لینا پڑتا ہے وہ کوئی امیجنری خود ساختہ قسم کی کوئی ماورائے فطرت چیز کی بات تو نہیں کر رہی، وہ عمران خان کی کر رہی ہے۔ تو عمران خان کی اگر کرے گی، عمران خان وزیر اعظم بھی رہے ہیں، سیاست میں بھی ہیں 20-22 سال سے، ان کا ان کی بارے میں جو بات کرے گا وہ تنقید میں کرے یا تعریف میں کرے، وہ عمران خان کرے گا، وہ عمران خان کہے گا۔ اور اگر عمران خان مریم کہتی ہے تو اس کے پاس اور چارہ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کا نام عمران خان ہے، وہ عمران خان ہی کہے گی نا۔ ہاں، یہ اب یا تو وہ بگاڑ رہی ہو نام، تب بھی آپ کچھ کہہ لیں کہ جی اس نے مجھے ذرا پپو کہہ دیا یا کچھ کہہ دیا، تو اس سے بڑا شک و شبہات ہوں گے۔ آئی تھنک کہ عمران خان نے یہ بہت غلطی کی ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح نہیں، آپ سیاست میں بھی خواتین ہوں، مرد بھی ہوں سامنے، ان کو بھی اگر مرد آپ کا نام لے کے اور تقریر کر رہا ہے اور بار بار آپ کا نام آ رہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مریم میرا نام اتنی دفعہ لیتی ہے کہ لگتا ہے کہ میں تو ان کے سارے ذہن پر سوار ہوا ہوں اور کچھ سوچنے کو ہے ہی نہیں۔ یہ آپ مرد حریف کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، خاتون حریف کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ان میں برابری ہے۔ پر اگر آپ یہ اس میں رنگ لائیں یا عنصر لائیں، پہلو لائیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی عورت مرد کا کوئی تعلق کو سسپیکٹ کیا جائے گا، شک و شبہات ہوں گے، وہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل، دس از ویری ریڈیکولس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، کیا سٹیٹس ہے حمزہ شہباز کا الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کے بعد؟ کیونکہ نون لیگ تو کہہ رہی کہ بھئی ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے نمبر تو آج بھی ان سے زیادہ ہیں، تو کیا اخلاقی طور پر حمزہ شہباز صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہنے کا ان کا حق ہے، یا اگر واقعی نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے نمبر آج بھی زیادہ ہیں تو انہیں دوبارہ سے کانفیڈنس ووٹ لینا چاہیے؟ حمزہ شہباز شریف آج اور کل اور پرسوں کے فیصلوں کے بعد بالکل واضح ہو گیا، پہلے تو پرسوں ہی ہو گیا تھا واضح، کہ اس فیصلے کے تحت حمزہ نواز شریف اور شہباز شریف یہ چیف منسٹر ہوا ہی نہیں پہلے دن سے ہی۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف منسٹر، ایکس چیف منسٹر، یہ چیف منسٹر ہوا ہی نہیں۔ اور جو اس کے اقدامات ہیں، جو اس نے پیٹرول خرچہ ہے، جو اس نے آرڈر کیے اور اس کی تابع داری کی ہے، چیف سیکرٹری نے، آئی جی نے، ڈی آئی جی نے، کسی ڈی سی او نے، کسی ڈی پی او نے، کسی پٹواری نے، جو بھی اس کے ہے وہ ڈیڈ
آرڈرز ہیں, مطلب کہ اب تک کتنے دنوں میں جتنے آرڈرز پاس کیے ہیں سب ڈیڈ ہیں, کسی کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن کیا کریں, آپ کا تعلق بھی جس جماعت سے ہے وہ تو انہیں وزیر اعلیٰ مانتی رہی ہے سر. میں تو دیکھیں قانون, آپ نے قانون کی بات پوچھی ہے, میں تو قانون آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. قانون پہ لوگ مختلف بھی سوچ رہے ہیں یا کوئی نہیں سوچ رہے ہیں, اس پہ غور نہیں کیا ہوا, اور وہ ایک بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے آرٹیکل 63A کی. پہلے اس سے شروع کرتے ہیں پھر آگے آتے ہیں. تشریح جو کی ہے وہ تشریح یہ ہے کہ 63A کے تحت جو ووٹ ہے عدم اعتماد کی تحریک میں, وہ ووٹ انڈیویجول ممبر کا نہیں ہے, وہ ووٹ ہے پارٹی کا. سو پارٹی اس کو استعمال کر سکتی ہے, اور پارٹی اگر فیصلہ کر لے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے حق میں, لیٹ سے چیف منسٹر کے یا پرائم منسٹر کے, تو وہ حق میں ہی رہے گا. اس کو انڈیویجول ممبر جو انفرادی طور پہ وہ نہیں اس کو بدل سکتا, جا کے ڈال آئے ووٹ اور کہیں کہ جی میں اب یہ ووٹ حمزہ شہباز کے کھاتے میں کاؤنٹ ہو جائے. لیکن اعتزاز صاحب پھر ایک اور چیز سمجھائیں, پھر عدم اعتماد کا مقصد کیا ہے؟ جب آئین میں یہ ڈالا گیا تھا اس وقت کسی نے یہ ڈالتے ہوئے سوچا نہیں تھا 1973 کے آئین میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے. تب یہ سوچا نہیں تھا, یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نئے طریقے سے اس کو مزید ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ اس چیز کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں مستقبل میں؟ نہیں دیکھو کیسے نہیں کر سکتے, ہمارے خلاف ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس 1979 میں پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ نے, تو ہمارے جو ایلائز تھے وہ پارٹی ہی چھوڑ کے چلی گئی بھی تھی, ایم کیو نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. یہ اور بات کہ ہمارے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹس آ گئے اس اسٹرگل میں, اور وہ ہم نے اپنی نمبر پورے کر دکھائے, پر جو اوریجنل نمبر تھے وہ تو ہمارے بیچ میں سے بہت سے چلے گئے تھے, اور وہ 63A کو انہوں نے وائلیٹ بھی نہیں کیا, کیونکہ وہ جماعت کی جماعت چلی گئی, اور وہ جماعت نے اپنے ہیڈ کا فیصلہ ماننا تھا. یہ شادیہ یہ اصل میں ہمارے ہاں ایک بہت عرصے سے, اور 63A کی جو بنیاد ہے, جو وجہ ہے, وہ بھی یہی میں بھی جو عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے ہاں بہت عرصے سے یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمانی سسٹم یہ غیر مستحکم سسٹم ہے, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے اور چیف منسٹر جو ہے وہ تو ہر وقت یرغمال رہتا ہے ووٹروں کا, MNAs کا. 6 MNAs جا کے گجرات بیٹھ جائے اور روٹھ جائیں. یہ 1950 کے عشرے میں بالکل یہی ہوتا تھا. ریوالونگ ڈور پرائم منسٹرز تھے, ریوالونگ ڈور چیف منسٹرز تھے, ریوالونگ ڈور پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز. آپ سوچیں کہ نشتر کے بعد, ممدوٹ کے بعد, سلطانہ کے بعد, دستی کے بعد, پتہ نہیں کون, اور ریوالونگ ڈور پرائم منسٹر کہ 10 MNA ادھر چلے گئے تو حسین شہید سہراوردی گئے, وہ چلے گئے تو بوگرا آیا, بوگرے کے سے کچھ 6 مہینے رہے کہ وہ سارے 4 MNA نے, جو 5 MNA نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں مانتے, اب وہ بوگرا صاحب چلے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے, ایلائز استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر. مطلب کہ آپ ایک پارٹی کے لوگ جو اس پارٹی کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, مطلب کہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا نون لیگ کے لوگ ہوں, اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. ایلائز اس کو یوز کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر, ایلائز یوز کر سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹس یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑی ڈیسٹیبلائزنگ کنڈیشن تھی. اب اس کی وجہ سے یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ کہ یہ پارلیمانی نظام نہیں ہونا چاہیے, صدارتی نظام ہونا چاہیے, کیونکہ صدارتی نظام صدر کو 5 سال ملے ہوئے ہیں, اور وہ جو پارلیمنٹ میں جو بھی لیڈر یا جو بھی میجورٹی مائنورٹی ہوتی رہے وہ صدر کی
عہدے کی اور میعاد کو اس سے اثر نہیں پڑتا. یہ بڑا ہمارے یہاں چلا ہوا تھا کہ صدارتی نظام لاؤ. 2010 میں اپریل 2010 میں جب ایک یونینیمسلی ساری پارلیمنٹ نے، نواز شریف بھی، پیپلز پارٹی بھی، سب نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہمیں کچھ رستہ روکنا چاہیے اور اتنا بھی انسٹیبل نہیں کر دینا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ اس کو ہر دوسرا ایم این اے آنکھ دکھا کے دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے خلاف جا رہا ہوں. تو اس وجہ سے 5 ایسے امور تھے جن پہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ووٹ پارٹی کا ہے. وہ 5 تھے: کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، بجٹ، ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس اور الیکشن آف دی پرائم منسٹر. اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ اب ان پہ سمجھو پریزیڈینشل سسٹم کا قسم کا ہوگا اور اس میں آپ پرائم منسٹر کو ہٹا سکتے ہیں اور اس کے لیے اس کے جو ایلائز ہوں وہ خلاف ہوں، انڈیپینڈنس خلاف ہوں، پر اپنی پارٹی میں بغاوت نہ ہو. اپنی پارٹی میں بغاوت ہوتی ہے جب مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہمیشہ کے لیے اب یہ راستہ بند ہو گیا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر آئے ہیں بلے کے نشان پر تو آپ کو 5 سال ادھر ہی رہنا ہے، آپ منحرف نہیں ہو سکتے، آپ کے ضمیر نہیں جا سکتے، بھلے ہی پارٹی جو ہے نا آپ پارٹی کی پالیسی سے متفق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر ایک سوال لے لینا اعتزاز صاحب، اگر یہ فیصلہ پہلے آ جاتا تو آج حالات پھر مختلف ہوتے. اگر سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے دیتا، الیکشن کمیشن پہلے فیصلہ دے دیتا، آپ نہیں سمجھتے کہ حالات مختلف ہوتے پھر آج؟ نہیں، آج بھی وہی ہے. آج بھی یہ جو فیصلے ہیں، فیصلہ سپریم کورٹ کا اصل میں تو وہ ہے، وہ مؤثر بماضی ہے، وہ ریٹروسپیکٹیو ہے، اس کی اپلیکیشن ہوگی. اس کی وجہ کیا آپ کو سمپل سی بتاؤ کہ اگر ایک قانون ہے، ایک شک ہے قانون کی، مثال کے طور پہ، اور وہ ایک اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ میعاد اپیل فائل کرنے کی 30 دن ہوگی. اب سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں، یہ اگر پڑھو آپ اس کو، یہ سیکشن کو اس سیکشن کے ساتھ پڑھو اور اس سیکشن کے ساتھ پڑھو تو یہ 30 دن نہیں ہے تو ان کے 90 دن بنتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے جو تشریحاتی فیصلے ہوتے ہیں جن میں تشریح کیا ہوتی ہے، میننگ آف دی ورڈ سیکشن، وہ میننگ پہلے دن سے، جس دن وہ قانون بنا ہے اس دن سے اس کو اپلائی کرے گا، وہی میننگ. تو یہ حمزہ جس دن الیکٹ ہوا ہے یہ اس دن بھی ممبر نہیں تھے، یہ ان کے ووٹ اس دن بھی کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے تھے، تو حمزہ الیکٹ ہی نہیں ہوا. صحیح. لیکن پی ٹی آئی آج یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے یہ جلسوں کا، عوام کا اتنا پریشر ہے اداروں پر کہ اس طرح کے فیصلے آنا شروع ہو گئے. وہ تو سمجھ ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی پریشر میں فیصلہ دیا ہے، اس طرح کے فیصلے یہ عوام کے پریشر کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیونکہ پریشر ہی عوام نے اتنا ڈال دیا عمران خان کے بڑے جلسوں نے. نہیں، یہ تو غلط سوچ ہے ان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشر جتنا حمزہ کا ہے اس وقت ابھی بھی ہے، وہ ابھی بھی چیف سیکرٹری اور آئی جی اس کو مان رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہے، جبکہ وہ پہلے دن سے ہی چیف منسٹر نہیں تھا. اب وہ چیف منسٹر بن کے پھر رہا ہے اور احکامات جاری کر رہا ہے، اور دوسرا جو بحران ہے گورنر کا، یہ اب سارا پروسیس اس کے بعد اب کیسے آگے بڑھے گا؟ گورنر بھی نہیں ہے. اب یہ تو نہیں، آپ کو جانا پڑے گا وفاق کے کیس میں اور گورنر کے کیس میں، وہاں تک پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو بزدار نے استعفیٰ دیا تھا وہ صحیح استعفیٰ تھا کہ نہیں. صحیح. اس کی شرط تھی، آئین میں شرط ہے کہ وہ اپنی تحریر میں ہو، اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا ہو، ناٹ ٹائپڈ. یہ ٹائپڈ تھا. اب وہ آپ وہاں چلیں تو بزدار آج چیف منسٹر ہے. اچھا، بزدار اگر چیف منسٹر ہے، اگر اس پہ عدالت نہیں کسی نے فیصلہ، پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر بزدار چیف منسٹر ہے تو جو گورنر ہے وہ
بھی یہ جو سرفراز عمر سرفراز چیمہ ہے، عمر سرفراز چیمہ، یہ بدستور گورنر ہے اور اس کو بھی نہیں ہٹایا گیا. پھر صحیح وہ ایڈوائس ہی وہ کسی قسم کی نہیں ہوئی. صحیح. اس کا اور اگر وہ یہ چیزیں یہاں، اچھا جہاں تک پنجاب میں چیف منسٹر کا تعلق ہے، آپ کو واپس جانا پڑے گا اس دن جس دن ووٹ لیے حمزہ شہباز نے. اس دن اس کو ووٹ ہی نہیں ملے، سو وہ چیف منسٹر الیکٹ ہی نہیں ہوا. سو اس میں چیف منسٹر وہ بھی نکل گیا. اب اس میں کس کو انٹروین کرنا ہے سر؟ اب کون انٹروین کرے گا؟ کون حمزہ کو کہے گا یہ کرسی اب آپ کی نہیں ہے؟ یہ عدالتیں کہیں گی. صحیح. عدالت کہے گی. صحیح. یہ تو بڑا کلیئر کیس ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تو بڑا کلیئر کیس ہے، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز کے سینئر رہنما ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ تھے. اب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. شیخ صاحب، آج عمران خان صاحب نے جو مریم نواز کے حوالے سے جو گفتگو کی، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ وہ جوش میں کہہ گئے یا کانشیسلی انہوں نے یہ بات کی؟ آپ مذمت کرتے ہیں اس کی سر؟ میں تو تقریر نہیں سنے بغیر تو میں کچھ نہیں تبصرہ کر سکتا. میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں موٹر وے پہ ہوں اس وقت. آپ کے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے کہا بات کرنا چاہتی ہیں آپ سے مذمت یا حمایت کی بجائے پولیٹیکل سوال کریں. سر میرا کام ہے سوال کرنا. جو چیز ہوئی اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں سر، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. سر، لانگ مارچ کی تاریخ دینے میں یہ کنفیوژن کیوں تھی؟ کیونکہ آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے. کیا مزید وقت دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد جانے سے پہلے بہتر ہے کہ الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے، نہیں تو حالات پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے؟ دیکھیں، ایک درست فیصلہ ہے. حالات بات چیت چل رہی ہے، الیکشن کی جانب چل رہی ہے اور دروازے ساری طرف کھلے ہیں اور اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں اور بری خبریں بھی آ سکتی ہیں. اچھی خبروں کے زیادہ چانسز ہیں. شہباز شریف پہ فرد جرم بھی لگ سکتی ہے. اچھا. صبح حمزہ پہ بھی لگ سکتی ہے. یہ چانسز ہیں. یہ نہ ہو کہ صبح لگے نہ تو آپ کہیں صبح اس کو چپ پڑی ہو، کیونکہ جب فرد جرم لگنی ہو تو اس کو چپ پڑ جاتی ہے. اور شہباز سے حمزہ کا تو کام پورا ہو گیا اور وہ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، نمبر آج بھی ہمارے زیادہ ہیں. دیکھیں، اگر نمبروں تک بات رہے گی تو تب ہے نا، بات آگے نکل چکی ہے. یہ بچے ہیں، آپ ان کو کیا پتا اب کہاں سے نمبر ان کے زیادہ ہیں. ایک ووٹ ان کا شہباز شریف کا زیادہ ہے. جی میں اعتراف کرتا ہوں. صبح میں چاہوں تو یہ صبح ایک ووٹ کی جو قیمت ہے وہ ادا کر کے پوری کر سکتا ہوں، کیونکہ جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 2 دفعہ بھی بکتا ہے، وہ 3 دفعہ بھی بکتا ہے. بکنے والا کراؤڈ جو ہوتا ہے نا، اس کے ضمیر کے اندر بزنس کے جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، انکم کے جراثیم زیادہ ہوتے ہیں. یہ حکومت نہیں چل سکتی. اگر عمران خان اور شیخ رشید اور سارے لوگ گھر بھی بیٹھ جائیں تو انہوں نے ختم ہونا ہے. انہوں نے الیکشن کی طرف جانا ہے. اس ملک کی معیشت کی زندگی اور موت کا سوال ہے. آج ملک حملوں سے تباہ نہیں ہوتے، آج ملک معیشت سے تباہ ہوتے. لیکن وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر وہ الیکشنز میں نہیں جائیں گے. یہ زرداری صاحب بھی واضح کر چکے ہیں. نون لیگ جو 100 موٹو فیصلہ کل آیا نا، وہ جو فائلیں اٹھا کے لاہور ماڈل ٹاؤن لے گئے تھے وہ واپس آ گئی ہیں. نیب نے تمام ٹرانسفریں مسترد کر دی ہیں اور کینسل کر دی ہیں. آپ FIA میں بھی سنیں گے کہ جن پروسیکیوٹروں کو انہوں نے لگایا ان کو وہ واپس ہو جائے گا صبح تک. صبح نہ ہوا تو سوار کو ہو جائے گا. ANF میں بھی آپ سن لیں گے. اصلاحات خاک کرنی ہے، ایک مشین کی بات ہے. اور اوورسیز کو اگر یہ روکیں گے تو میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا. دنیا کی کوئی طاقت اوورسیز ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز کیسے ووٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ انہیں کیا پتا ہو کہ حلقے کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ وہ تو باہر رہتے ہیں، تو کیسے ان کو ووٹ کا حق دیا جائے؟ جتنا اوورسیز کو پتا ہے نا جی، جتنے اوورسیز پاکستان کے پیٹریوٹ ہیں، جتنے دین پہ اوورسیز کے بچے ہیں، حافظ قرآن ہیں، جو اوورسیز پاکستان کا درد رکھتے ہیں وہ پاکستانی اتنا درد رکھتے ہیں.
کیونکہ ان کے لیے یہ روز کا معمول ہے. وہ اخلاق میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں اور کیسے چلانے ہیں اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے. کسی کا باپ بھی اوورسیز کے ووٹ کو نہیں روک سکتا. شیخ رشید سپریم کورٹ جائے گا. اور ای وی ایم کے حوالے سے کیا کریں گے پھر آپ لوگوں کو تو بڑا اس پر کانفیڈنس تھا کہ ای وی ایم آئے گی تو صاف الیکشن ہوں گے. نہیں, اس پہ ہم سوچ لیں گے. اس پہ جب ہمیں کوئی کہے گا تو ہم سوچ لیں گے. جلدی کرائیں الیکشن, ای وی ایم مشین پر ہم بات کر سکتے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے اچھی اور بری خبر دونوں کی بات کی. اچھی کی بتا دی, بری خبر کیا ہو سکتی ہے یہ بھی جاتے جاتے بتا دیں ذرا. وہ بری خبر یہ ہو سکتی ہے کہ لانگ مارچ کی کال میں خدا نہ خواستہ کو واقع ہو جائے اور یہ ساری سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے. سیاستدانوں کے ہاتھوں سے تو نہیں نکلنا چاہیے نا. اس فوج نے تو لوگوں پہ گولی نہیں چلانی ہے, اپنی قوم پہ گولی تو نہیں چلانی, تشدد تو نہیں کرنا. صحیح. اس لیے سارے حلقے چاہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ ہو جائے. صرف آصف زرداری رکاوٹ ہے. صحیح. خود میں نے شاید خاقان عباسی کو کل سنا ہے, اس نے کہا کہ ایسے حالات میں الیکشن کی طرف جانا بھی کوئی حل تو نہیں ہے کہ کوئی اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن معیشت کی تباہی پر میں نے خاقان عباسی کو خود سنا ہے. میں نے مریم کو نعرے مارتے سنا ہے کہ ہمیں نکل آنا چاہیے حکومت سے. بھتیجی اپنے چاچو کو ہے کہ ہمیں نکل آنا چاہیے. 3 دفعہ کا نعرہ تو میں نے سنا ہے. صحیح. اور عمران خان کا نام وہ کوئی 200 دفعہ لے تو اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے مریم کو پتہ نہیں کہاں سرگودا کا جلسہ کہاں ٹی وی پہ سنا ہے کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ ہمیں نکل آنا چاہیے. حکومت سے لوگوں نے کہا نکل آنا. بالکل. بہت بہت شکریہ. سابق وفاقی داخلہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کا. پرویز رشید صاحب, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن جو زبان آج عمران خان نے, ہمارے سابق وزیر اعظم نے مریم نواز کے بارے میں استعمال کی ہے, انہوں نے صرف مریم نواز کی توہین نہیں کی بلکہ اپنے جلسے میں جو آئی خواتین تھیں ان سب کی توہین کی ہے. میں خود ایک خاتون ہوں, جب میں سن رہی تھی مجھے بھی بڑا ایک عجیب لگا, ایک دھچکا لگا کہ کوئی کسی کے گھر میں کیسے غلط فہمیاں اس طرح پیدا کر سکتا ہے. آپ لاکھ سیاسی اختلافات رکھیں, کیا کہیں گے آج عمران خان صاحب کے ان ریمارکس پر؟ وعلیکم السلام. جن جذبات کا آپ نے اظہار کیا ہے, آج دنیا بھر میں انسانیت اور تہذیب سے وابستہ لوگ اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں جو آپ کے جذبات ہیں. جو کم ظرف ذہن ہوتے ہیں, پست ذہن جن کو کہتے ہیں, جن کی تعلیم و تربیت بدقسمتی سے نہیں ہو سکی ہوتی کسی وجہ سے, ان کے پاس سیاست میں, گفتگو میں دلیل نہیں ہوتی, اور دلیل کی کمی, ان کے علم کی کمی, ان کی ذہن کی پستی جو ہے وہ دلیل کے مقابلے میں ایک گالیاں نکالنے سے ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا اندر کا شیطان جو ہے وہ ان کی زبان پر آج باہر آ گیا, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے, اس کی مثالیں تو بہت سی ہیں. جب ایک خاتون کے ساتھ سڑک پہ رات کے وقت ایک حادثہ رونما ہوا جس پہ سارا پاکستان دکھی ہوا, تو انہوں نے اس طرح کے واقعات کی وجہ خواتین کے لباس کو ٹھہرا دیا تھا. تو یہ ان کے نیچر میں ہے, ان کی تربیت میں ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی نا پرویز رشید صاحب, سیاست اپنی جگہ, ذاتی زندگی کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے. دونوں طرف سے, اپوزیشن میں کوئی بھی ہو, حکومت میں کوئی بھی ہو, دونوں طرف سے اس چیز کا ایک ان لیمٹس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذاتی زندگی کو سیاست میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں. ذاتی زندگی سیاست میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں سیاسی باتوں کا جواب ہونا چاہیے.
اور انہیں سیاسی باتوں کا سیاسی جواب دینا چاہیے، لیکن سیاسی باتوں کا جواب دینے کے لیے سیاستدان ہونا ضروری ہے اور انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ انسان نہیں ہیں تو پھر آپ شیطان ہیں، تو شیطانی جملے ہی بولے گا نا۔ صحیح، ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب، عمران خان صاحب نے آج اپنے اسلام آباد لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی، ڈیٹ دینی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں 25 سے 29 کے درمیان ہم ڈیٹ دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پریشر اور بڑھانا چاہتے ہیں، اداروں کو میسج دے رہے ہیں؟ ابھی فیصل واؤڈر صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گارنٹیاں دی جا رہی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، الیکشن کا اعلان جلد ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عوام کے ہاتھوں جو ہے نا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا۔ تو کیا آپ لوگوں کو بھی کہیں سے میسیجز مل رہے ہیں کہ بس بڑی ہوگی، کچھ سنبھالا نہیں جا رہا، الیکشن جلدی ہونے چاہیے، تاریخ کا اعلان کریں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گارنٹیاں دی جا رہی ہیں انہیں۔ دیکھیے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا جو ہے وہ آئین کے مطابق تو اسمبلی کی مدت 2023 تک ہے۔ پاکستان کا آئین ہی انتخابات کے بارے میں تحریر ہو چکا ہے کہ اسمبلی جب اپنی مدت پوری کرتی ہے تو آپ کو انتخابات کرانے ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ اسمبلی کو 23 تک چلانا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے انتخابات کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن مریم بی بی تو بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے سے بہتر ہے حکومت چھوڑ دیں۔ پچھلے ہفتے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے گناہوں کا، ان کے گند کا ٹوکرا ہمیں اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے، جس سے لگتا ہے کہ شاید یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ان حالات کو، معاشی حالات کو موجودہ حکومت لے کے نہیں چل سکتی، اور کل کو آپ لوگوں کو عوام کی عدالت میں آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ ڈالر آپ دیکھیں 200 سے اوپر ہو گیا ہے۔ ڈالر کا 200 سے اوپر ہونا موجودہ حکومت کی کسی پالیسی کے نتیجے میں تو نہیں ہوا، وہ تو خان صاحب نے جو تباہی پھیلائی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور دونوں طرح کا نقطہ نظر موجود ہے۔ یہ بھی نقطہ نظر موجود ہے کہ پہلے معاشی استحکام جو ہے اس کو حاصل کیا جائے اور پھر انتخابات کی طرف جایا جائے، اور دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے۔ لیکن یہ تو ڈبیٹ کی بات ہے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، جمہوری معاشروں میں ڈبیٹ ہوتی ہے، لیکن جمہوری معاشروں میں یلغار نہیں ہوتی، لشکر کشی نہیں ہوتی، اور یلغار کے ذریعے، لشکر کشی کے ذریعے اگر اپنی بات کو منوانے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کا مقابلہ کرنا بھی جمہوری قوتوں کا فرض ہوتا ہے، اور جمہوری قوتوں کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ پرویز رشید صاحب، الیکشن کمیشن نے آج جو فیصلہ دیا 25 منحرف ارکان پی ٹی آئی کے جنہوں نے ووٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے، تو بظاہر تو اب حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نمبر گیمز کو دیکھیں اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھیں، بظاہر تو نہیں ہے۔ اگر نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کے پاس ابھی بھی نمبر زیادہ ہیں، تو کیا پھر وہ دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے؟ دیکھیے، جو سیٹیں کم ہوئی ہیں وہ تو تحریک انصاف کی سیٹیں کم ہو گئی، ہاں، اور تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون سے پہلے بھی جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی میجارٹی پارٹی تو نہیں لیکن اکثریتی پارٹی مسلم لیگ نون ہی تھی۔ اب ان کی 20 سیٹیں جب کم ہوتی ہیں تو مسلم لیگ نون زیادہ میجارٹی پارٹی بن گئی ہے، یعنی اس کا مارجن پہلے اگر 6-7 ووٹوں سے تھا تو اب تقریباً 30 ووٹوں سے مسلم لیگ نون کے ووٹ زیادہ ہیں تحریک انصاف کے ووٹوں سے۔ تو مسلم لیگ نون واحد میجارٹی پارٹی ہے اس وقت کی اسمبلی میں۔ لیکن پھر بھی یہ ثابت تو کرنا ہوگا نا، ظاہر ہے کہ آپ کو ووٹ آپ کے زیادہ ہیں، نمبرز پہلے سے زیادہ ہیں، تو اس کے لیے کانفیڈنس کا ووٹ دوبارہ نہیں لیں گے آپ؟ یہ تو فیصلہ جو ہے مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کو کرنا ہے۔ صحیح۔ مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی جو مناسب فیصلہ ہوگا اس کو اختیار کرے گی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ مسلم لیگ کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب میرے ساتھ ہیں۔ مجھے بریک لینی ہے، ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا. مظہر عباس صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے آج پروگرام میں یہی بات کر رہی ہوں جو آج عمران خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں جو بات کی، انہوں نے صرف مریم نواز کی ایک خاتون کی توہین نہیں کی، بلکہ ان کے جلسے میں آئی جتنی خواتین تھی، ظاہر ہے وہ عمران خان کے نام پر جلسے پہ آئی ہیں. ظاہر ہے گھر پہ اپنے یہی کہہ کے عمران خان کے جلسے پہ جا رہے ہیں. تو ہر کوئی اگر ان کو چاہتا ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، فین ہیں، کیا ہر ایک کے بارے میں وہ یہی سوچ رکھتے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کے گھر میں ایسی غلط فہمیاں ان کا پھیلانے کا ارادہ ہے؟ آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو خان صاحب نے آج مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا؟ بات کی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس لیول پر آ کر بات کرنا جسے میں خود خاتون ہوں، یہ بلو دی بیلٹ بات کی ہے خان صاحب نے. آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ شکریہ شادیہ، بالکل قابل مذمت ہے اور میرا خیال ہے انتہائی افسوسناک بھی ہے. بدقسمتی سے ہماری قومی قیادت جو ہے وہ جس طرح کی زبان، جس طرح کے ریمارکس، جس طرح کا ہمارا لہجہ ہو گیا ہے. دیکھیے اکثر کبھی ہم پرانے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک دم مثال دے دیتے ہیں، جی ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے جلسے میں کبھی کبھار اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اس طرح کے فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں اول تو آپ بہت زیادہ مثالیں نہیں دے سکتے، کم مثالیں دے سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ وہ زمانہ تھا جس میں میڈیا کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا. ہاں، ٹویٹر نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں تھا. پی ٹی وی تھا جس میں ایک مرتبہ بھٹو صاحب کے زبان سے گالی نکل گئی تھی تو انہوں نے فوراً ریڈیو اور ٹی وی والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کو کاٹ دینا. وہ ہوتا ہے. جو ریئلائزیشن اب نہیں آ رہی پچھلے چند سالوں میں، میں نے 88 کے جلسے میں شیخ رشید صاحب کی زبان سنی تھی، انتہائی، یعنی اس وقت آج جو عمران خان نے جملہ کہا ہے اس سے بھی زیادہ گھٹیا زبان شیخ رشید صاحب استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن جو چیز ریئلائز ہم نہیں کر رہے کہ ہم اس میں کوئی بھی ایک جماعت جو ہے اس کلچر کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کر رہی. یعنی گالی کا جواب گالی سے دیا جاتا ہے، تو تڑا کا جواب تو تڑا سے دیا جاتا ہے. بالکل. یہ کوئی بھی، یعنی چلے ایک کوئی لیڈر غلط بات کہہ رہا ہے، غلط جملے استعمال کر رہا ہے، خراب، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر پی ٹی آئی کے دور میں زیادہ پروان چڑھا ہے؟ پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب سے ایکٹیو ہے پی ٹی آئی میں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان ساری سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل میڈیا ونگز ہیں، سوشل میڈیا ونگز ہیں. کسی ایک جگہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک کوئی ڈائریکٹیو گئی ہو کسی لیڈر کی، ایون انٹرنلی، کہ جی اس طرح کی زبان آئندہ سے استعمال نہ ہو. اسی لہجے میں بات ہوتی ہے. عمران خان آئندہ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں. اگر عمران خان کی زبان سے اس طرح کے جو جملے آئیں گے تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ بالکل. مخاطب آپ یوتھ کو کر رہے ہیں اور زبان آپ یہ استعمال کر رہے ہیں، ریمارکس آپ یہ استعمال کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو عمران خان صاحب سے کو خود بھی اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا اور اپنے سوشل میڈیا ونگ سے بھی اس چیز کو ختم کروانا پڑے گا. لیکن شاید ان کی یہ تب ہوگا نا جب آپ کو ریئلائز ہوگا، جب آپ اپنی غلطی کو غلطی ماننے کی جرت آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی، تو ہی آپ آگے ڈائریکشنز جاری کر سکتے ہیں نا. جب آپ کو خود سے ریئلائزیشن نہیں ہوگی تو آپ دوسروں کو کیسے یہ پیغام دیں گے؟ یہی اور میں اگین یہ کہہ رہا ہوں، آج ان کی زبان سے یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں. کل ہم نے آپ رانا ثناء اللہ اٹھا لیں، دوسرے لیڈرز اٹھا لیں، ان کا لب و لہجہ، ان کی لینگویج، زمانے میں عابد شیر علی صاحب کو اٹھا لیں، تو ہمارے یہاں کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈرز استعمال کر رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی اس چیز کو اب مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں، جو تحریک انصاف کی لیڈرز ہیں، اور تحریک انصاف میں اکثر اس بات پہ کنڈیم بھی کیا جاتا رہا ہے کہ اس طرح کے ریمارکس اگر خواتین کے حوالے سے استعمال ہو. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو آج ان کی بڑی امپورٹنٹ اسپیچ تھی، دنیا بھر میں ان کی تقریر پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے بہت ہی افسوسناک، شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے یہ ریمارکس. بالکل، شاید اوور کانفیڈنس میں وہ بول گئے ہیں، انہیں شاید ادراک نہیں ہوا اس چیز کا کہ وہ بول کیا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مظہر عباس صاحب، اتنی کنفیوژن کیوں ہے اسلام آباد لانگ مارچ کی تاریخ دینے کے حوالے سے؟ کیا اندر کھاتے کوئی چیزیں طے ہو رہی ہیں
اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے، الیکشنز کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے، کیونکہ آج تو یہی کہا جا رہا تھا کہ آخری جلسہ، انہوں نے آج خود کہا خان صاحب نے کہ میرا آخری جلسہ اسلام آباد لانگ مارچ سے پہلے، لیکن تاریخ دینے کے حوالے سے اتنی کنفیوژن کیوں؟ بولا کہ 25 سے 29 کے بیچ میں تاریخ ہم اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے. دیکھیے، ایک تو شادیہ آج ان کا جلسہ بہت بھرپور تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت چارج جلسہ تھا، بہت موٹیویٹڈ کراؤڈ تھا، اور وہ جنہوں نے جتنے بھی جلسے کیے اس کی سب سے زیادہ اہمیت میں کراؤڈ، ظاہر میں ادھر موجود نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کیمرہ ٹرکس کیا ہوتی ہیں، لیکن ان کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ بہت بھرپور ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں. نمبرز کا مجھے نہیں پتہ کیونکہ میں وہاں موجود نہیں ہوں، لیکن ڈیٹ کیوں نہیں تھی؟ میرے شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں وہ یہ سوچ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے آج یہ کہا تھا کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیفر، حالانکہ وہ ڈیٹ ڈیفر کرنے کا اس سے تعلق مجھے بظاہر نہیں لگ رہا، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پرسوں جو ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہو اس میں یہ بھی غور ہو کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. پنجاب ڈیزالو تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دے دیے جائیں، باقی اسمبلیوں سے بھی، اور پھر ایک لانگ مارچ دیا جائے کہ تاکہ زیادہ پریشر بن سکے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی وہ تحلیل کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں کریں گے، 2014 میں بھی نہیں کر پائے تھے، لیکن یہ بات تو طے ہوئی کہ وفاق بجٹ 10 جون کو پیش کرنے جا رہا ہے. 10 جون کو آج جو شہباز شریف صاحب نے کراچی میں تقریر کی ہے، ان کی تقریر سے، ان کے لب و لہجے سے یہ تاثر نہیں مل رہا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے. تو مجھے لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان یا تو ظاہر پنجاب اسمبلی سے اگر ان کے پاس اگر میجورٹی آ گئی ہے جو ان کے بعض لیڈر کہہ رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی سے اگر وہ سب کے سب استعفیٰ دیتے ہیں، پی ایم ایل کیو والے بھی استعفیٰ دیتے ہیں، تو پھر حمزہ شہباز کے لیے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر خیبر پختونخوا کی بھی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو بھی جو ہے، اگر اتنی سندھ اسمبلی سے بھی ان کے ایم پی ایز ریزائن کرتے ہیں تو میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے جو ہے وہ اس طرح گورنمنٹ چلانا. مظہر عباس صاحب، موجودہ حالات میں فوری الیکشن، کیا یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں، کیا ان کے لیے فوری الیکشن جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ نقصان دہ ثابت ہوں گے؟ جس طرح اس وقت جو کراؤڈ ہے، بڑا چارج ہے، لوگوں کے، عوام کے دلوں میں عمران خان کے لیے ظاہر ایک سمپتی ہے، جس طریقے سے ان کو گھر بھیجا گیا ہے، تو موجودہ حالات میں فوری الیکشنز کیا عمران خان کے حق میں جائیں گے؟ اسی لیے جو موجودہ حکومت ہے، یہ کچھ ڈر ہے اس میں کہ فوری الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے شادیہ، عمران خان اس وقت ون ون سچویشن میں ہے. اگر وہ فوری طور پہ گورنمنٹ اسمبلی تحلیل کرتی ہے اور نئے الیکشن کی بات کرتی ہے تو عمران خان کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے ان کا سارا ورکر اس وقت سڑکوں پہ ہے، اس وقت ان کی پوری کیمپین جو ہے وہ تقریباً آخری مرحلے میں ہے. انہوں نے کیمپین تو اپنی پوری کر لی ہے، تو باقی جماعتیں تو اگر الیکشن کا اعلان کرتی ہیں تو وہ شروع کریں گی. مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان جلسے کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو نقصان ہوگا کیونکہ آلریڈی 200+ پہ ڈالر ہے اس وقت. تو اس وقت اب ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر وہ ایسا بجٹ دیتے ہیں جس میں ظاہر ہے ایلیٹ کو وہ زیادہ انڈر ٹیکسیشن لاتے ہیں، عام آدمی پہ جو ہے کم بوجھ ڈالتے ہیں، حالانکہ عام آدمی پہ ہمیشہ بوجھ پڑتا ہے. اور یہ جب کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تکلیف دے، کبھی کوئی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی، لوگوں نے سوائے قربانی کے اور کچھ دیا ہی نہیں. لوگوں کو ریلیف کم ملا ہے، قربانی زیادہ. اچھا، لیکن جب مریم نواز صاحبہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے، یہ چیزیں اس حکومت پر زیادہ پریشر نہیں ڈال رہی ہیں کہ اپنے ہی ایک ہی پارٹی کے لوگ، ایک ہی خاندان کے لوگ جب ایک طرف ایک رائٹ کی بات کرے گا، دوسرا لیفٹ کی بات کرے گا، تو شہباز شریف کی حکومت پر پریشر تو پڑے گا کہ بھئی آپ کے اپنے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ یہ ٹوکرا اٹھایا کیوں تھا؟ جس کو وہ گند کا ٹوکرا کہتی ہیں، وہ اٹھایا کیوں تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک کیوں لائی گئی تھی؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یا تو اپنے کیسز سے بچنے کے لیے لائے، کیونکہ مجھے کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی ماں سوائے اس کے کہ ان کا نقطۂ نظر یہ ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا کہ جی یہ اس طرح سخت اقدامات کرنے جا رہے تھے، یہ اس کے تحت یہ مین سٹریم لیڈرشپ کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کروا دیتے. تو ساری پریزمپشنز پہ ہے، یہ اگلے الیکشنز کے لیے پری پول ریگنگ کرتے، اگین پریزمپشنز کے اوپر ہے. تو اس کے اوپر آپ نے حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، پاسبل رد عمل کیا ہو سکتا ہے.
تو وہ عمران خان جو 7 مارچ کو ٹی وی پہ یہ ساری ڈسکشنز ہوتی تھیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی گراف نیچے جا گیا ہے، وہ گیا ہے، وہ عمران خان آج ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. وہ عمران خان آج یہ جو انہوں نے اتنے دن عمران خان نے یہ آج کے جلسے کی کال دی تھی اور یہ کہا تھا 20 مئی کو اعلان کروں گا، وہ کوئی حکومت کے لیے ڈیڈ لائن نہیں تھی، وہ ڈیڈ لائن تھی جن لوگوں کو وہ مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے. اداروں کے آج پھر ڈیفر کر دیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ زیادہ ایکسٹریم ایکشنز پہ جانے چاہ رہے ہوں. وہ اب بھی یہ چاہ رہے ہوں کہ ان پہ ایکچولی اب فیصلے بھی کچھ حق میں آنا شروع ہو گئے نا، تو اب شاید ادارے بھی اچھے لگ رہے ہوں تحریک انصاف کو. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. تو وہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا پریشر کام آ رہا ہے، تو لہٰذا وہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں. اب آج اگر وہ ایک دم لانگ مارچ کی کال دے دیتے تو کچھ دنوں کے لیے اسی انہوں نے ڈیفر کیا کہ آج وہ لانگ مارچ کی کال اگر دے دیتے تو وہ جو ایک آپ ایکسٹریم پوزیشن پہ جاتے ہیں، وہ پوزیشن پھر لوگ کہتے پھر بھی ایکسپیکٹ کرتے کہ ہاں جب بھی 25 مارچ کو کریں گے، 29 مارچ کو کریں گے، 28 کو کریں گے، جب بھی ڈیٹ کریں گے. تو انہوں نے مزید تقریباً 10 دن اور دے دیے ہیں. تو اب وہ پنڈی کو میسج دے رہے ہیں، وہ امپائرز کو میسج دے رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے. ان کے سارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت پہ پریشر ڈال کے آپ اناؤنس کروائیں، فارغ کریں، اسمبلی کو فارغ کریں جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن پرسوں جو اجلاس ہے اس میں عین ممکن ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی سے بھی اگر حکومت نہیں بن رہی ہوگی تو پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دے دیں گے، اور عین ممکن ہے اور پھر یہ فل فورس سے ان کا آنے کا ارادہ ہے. اب دیکھیں فائنل ڈیسیژن کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر میرے ساتھ ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.